अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सभी सुनने और देखने वालों के लिए मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको सेहत, तंदुरुस्ती वाली, ईमान वाली और इस्लाम वाली लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के ख़ास फज़ल व करम से हम लोग पढ़ रहे थे सूरह नूर। आज हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ पढ़ेंगे सूरह नूर की आयत नंबर 11। आयत नंबर 11 में हम पढ़ेंगे सबसे पहले अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लज़ीना, इन्न बेशक, अल्लज़ीना वो लोग जो, जाऊ लाए, इन्नल्लज़ीना जाऊ बेशक वो लोग जो लाए, बिल इफ़्की बहतान। ये जाऊ का, जाआ का असल तर्जुमा होता है आया, और बाज़िर भी जो आगे आ रहा है बिल इफ़्की के साथ, उसका मतलब है कि लाए। ये लाजिम से मुताद्दी हो जाता है। जाऊ लाए, बिल इफ़्की बहतान या तूफ़ान, उसबतुन वो एक गिरोह हैं या वो एक जमात हैं, मिनकुम तुम्हें से, ला तहसबूहु ना तुम गुमान करो उसको या ना तुम समझो उसको, शर्रन कि वो बुरा है, लकुम तुम्हारे लिए, यानी ना तुम समझो उसको बुरा, लकुम अपने लिए, इस तरह से भी तर्जुमा हो सकता है। बल हुआ बल्कि वो, खैरुन बेहतर है, लकुम तुम्हारे लिए, लिकुल्लि इम्रिइन हर आदमी के लिए, मिनहुम उनमें से, लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम हर आदमी के लिए, लिकुल्ली हर एक के लिए, इम्रिइन आदमी के लिए, लिकुल्लि इम्रिइन हर आदमी के लिए, मिनहुम उनमें से, मक्तसबा जो उसने कमाया, मा जो इक्तसबा कमाया, मक्तसबा जो उसने कमाया, मिनल इस्मी गुनाह से, वल्लज़ी और वो शख्स जो, तवल्ला बड़ा ज़िम्मेदार बना, तवल्ला मतवल्ली हुआ या ज़िम्मेदार बना, किबराहू इसके बड़े हिस्से का, मिनहुम उनमें से, किबराहू उसके बड़े हिस्से का, मिनहुम उनमें से, लहू उसके लिए, अदाबुन अज़ाब है, अज़ीमुन बड़ा, वल्लज़ी तवल्ला किबराहू और वो शख्स जो मतवल्ली हुआ या जो ज़िम्मेदार बना, किबराहू उसके बड़े हिस्से का, मिनहुम उनमें से, लहू उसके लिए, अदाबुन अज़ाब है, अज़ीमुन बहुत बड़ा। जी, तो अब हम इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आयत नंबर 11 की तफसीर करेंगे। पहले हमने पढ़ा कि एक ज़ानी मर्द और एक ज़ानिया औरत, उसके बारे में अल्लाह ताला ने क्या हद मुकर्रर की है, उसकी सज़ा क्या है। फिर हमने पढ़ा कि जो किसी पर पाक दामन मर्द पर या पाक दामिना औरत पर तोहमत लगाए तो उसकी क्या हद मुकर्रर की गई है। फिर हमने पढ़ा कि अगर कोई मर्द अपनी बीवी को ज़िना करते देख ले तो वो क्या करे। अब हम ये पढ़ेंगे, ये एक वाक़या है हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का, जो हम सब मुसलमानों की माँ है। अल्लाह ताला हम सब को मुसलमानों में, मोमिनों में शामिल करे। तो अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का वाक़या पढ़ेंगे हम, जिसमें अल्लाह ताला ने उनकी बरात को ज़ाहिर किया, अल्लाह ताला ने उनको पाक साफ़ वाज़े कर दिया। तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, जो लोग लाए बिल इफ़्की, इफ़्क का मतलब होता है उल्टा करना, तो इससे मुराद बुहतान भी है, तोहमत भी है। ऐसा बुहतान जो बिल्कुल हकीकत के ख़िलाफ़ हो, क्योंकि इसका मतलब है ना उल्टा करना, यानी हकीकत के ख़िलाफ़, उलट हो, बात के बिल्कुल उलट हो, ऐसा बुहतान। तो इस आयत में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि जो लोग लाए एक तूफ़ान, एक बड़ा बुहतान जिन्होंने बांधा, वो एक जमात हैं तुम में से, उसबतुम मिनकुम एक जमात है तुम में से, यानी वो मुसलमानों में से ही एक जमात थे। सादा मुसलमान उनके साथ शामिल हो गए, और बड़ा सरगना इसका अब्दुल्ला बिन उबई था जो रईसुल मुनाफ़िकीन था, और कुछ सादा मुसलमान जो हैं वो अपनी सादगी की वजह से उसकी इस बात को ना समझ सके और उसके साथ शामिल हो गए। तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, वो एक तुम ही में से जमात थे। अब इस वाक़े के बारे में हमारी अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा
خود ہی بیان کرتی ہیں، ہوتا یوں تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ جب بھی آپ کہیں سفر پر جاتے تو اپنی بیویوں کے نام کا قرعہ نکالا کرتے تھے۔ جس بیوی کے نام کا قرعہ نکلتا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جاتی۔ لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غزوہ تھا، غزوہ بنو المستلق، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کے لیے روانہ ہونا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرعہ ڈالا، اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ قرعہ میرے نام کا نکلا اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روانہ ہو گئی۔ یہ واقعہ جو ہے یہ حجاب یعنی پردے کا حکم نازل ہونے کے بعد کا ہے۔ تو ایک حودے میں سوار ہو کے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا چلی گئیں، اور وہ کہتی ہیں کہ میں ایک حودے میں سوار رہتی، یہ حودہ یا ہودج کہتے ہیں اس کو، یا ڈولی، جس طرح سے پہلے دلہنوں کو بٹھاتے ڈولیوں میں، اس طرح اونٹ پر اس کو رکھ دیتے۔ جب وہ سوار ہوتی تو وہ اس میں بیٹھ جاتی اور وہ ان کو اونٹ پر سوار کر دیا جاتا، رکھ دیا جاتا، اور جب وہ ان کو اتارا جاتا تو وہ اس ہودج سمیت ہی ان کو اتارا جاتا۔ وہ کہتی ہیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اسی طرح سفر کرتے رہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس غزوے سے فارغ ہوئے اور سفر سے واپس لوٹ رہے تھے تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں جب ہم مدینے کے نزدیک پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات کوچ کا اعلان کیا۔ یہ اعلان سن کر جب میں اٹھی، پیدل چلی تھوڑا اور لشکر سے تھوڑا پار نکل گئی قضائے حاجت کے لیے۔ اما عائشہ کہتی ہیں جب میں قضائے حاجت سے فارغ ہوئی اور لشکر کی طرف آنے لگی تو مجھے معلوم ہوا کہ میرے گلے میں جو اظفار کے نگینوں کا ہار تھا وہ ہار ٹوٹ کر کہیں گر گیا ہے۔ تو اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ہار کو ڈھونڈنے لگیں، چونکہ چھوٹی عمر تھی اور جیسے عورتوں کو اپنے زیور سے پیار ہوتا ہے، تو اما عائشہ کی عمر بھی کم تھی اس وقت، وہ اس ہار کو ڈھونڈنے لگیں، ہار کو ڈھونڈتے ہوئے تھوڑا لیٹ ہو گئیں۔ اتنے میں جو ہودے کو اٹھا کے اونٹ پہ رکھتے تھے انہوں نے رکھ دیا، اور اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دنوں چونکہ ابھی کم سن تھیں اور عمر بھی کم تھی اور وزن بھی کم تھا، تو ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ ہودے میں موجود ہیں یا نہیں موجود۔ انہوں نے اس کو اٹھایا اور اٹھا کے اوپر رکھ دیا، اور یہ صرف ان کے ہلکے پن کی وجہ سے کہ ان دنوں جیسے میں نے بتایا کہ عورتیں، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ عورتیں چونکہ کم کھایا کرتی تھیں اور ان کا وزن بھی کم ہوا کرتا تھا اور میرا بھی وزن کم تھا، تو ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ ہودے میں کوئی موجود ہے یا نہیں موجود۔ ہار ڈھونڈنے میں تھوڑا لیٹ ہو گئی، جب واپس آئی تو آ کر کیا دیکھتی ہیں کہ لشکر تو روانہ ہو گیا، اور جب لشکر روانہ ہو گیا تو وہ اونٹ جو ان کا بیٹھا ہوا تھا جس کے اوپر ان کا ہودہ رکھتے تھے، جب وہ اونٹ اٹھا تو اس کے نیچے سے ہار بھی مل گیا، یعنی وہ اونٹ اٹھ کے چلا گیا تو اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کے نیچے سے ہار بھی مل گیا۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی ٹھکانے کی طرف چلی گئیں جہاں کو رات اترے تھے۔ جب وہاں پہنچی تو دیکھا کہ وہاں نہ کوئی پکارنے والا تھا نہ کوئی جواب دینے والا، یعنی سب وہاں سے چلے گئے تھے۔ اب اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی جگہ چلی گئیں جہاں سے وہ آئی تھی اپنے ٹھکانے پر، تاکہ اگر کوئی تلاش کرنے والا آئے تو وہ ان کو وہاں پا لے۔ ابھی وہ اس حال میں بیٹھی تھیں کہ نیند نے غلبہ کیا اور وہ سو گئیں۔ اب ہوا یوں کہ لشکر کے پیچھے ایک آدمی کو چھوڑا جاتا تھا جو پیچھے گری پڑی چیزیں اٹھانے کے لیے، تو صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ان کی یہ ڈیوٹی لگی ہوئی تھی، ان کو مقرر کیا گیا تھا کہ وہ پیچھے اگر کوئی چیز گر جائے، یعنی قافلہ آگے گزر جاتا اور پیچھے پیچھے ایک آدمی کو چھوڑا جاتا تاکہ اگر کوئی چیز پیچھے رہ جائے تو وہ اٹھا کے قافلے کے ساتھ مل جاتے۔ تو صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات چلے اور صبح اما عائشہ کے ٹھکانے کے قریب پہنچے۔ اب یہاں یہ بات نوٹ کرنے والی ہے کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود یہ واقعہ بتا رہی ہیں کہ رات وہ چلے، یعنی وہ پیچھے تھے، تو چونکہ وہ قافلہ آگے تھا اور پیچھے سے وہ گری پڑی چیزیں اٹھا رہے تھے، رات کو چلے ہیں اور صبح وہ میرے ٹھکانے کے قریب پہنچے، اور دور سے جب انہوں نے دیکھا کہ کوئی انسان سو رہا ہے تو وہ قریب آئے اور آ کر اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے سے تھوڑا کپڑا ہٹ گیا تھا، تو انہوں نے جب آ کر اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، پہچان لیا، کیونکہ انہوں نے حجاب کا حکم نازل ہونے سے پہلے ان کو دیکھا ہوا تھا۔ جب انہوں نے پہچانا اور انہوں نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون، جب انہوں نے یہ پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون، تو اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں میری آنکھ کھل گئی اور میں بیدار ہو گئی،
میں نے فوراً چادر سے اپنا چہرہ ڈھانپ لیا۔ اب وہ کہتی ہیں اللہ کی قسم، انہوں نے نہ مجھ سے کوئی اور بات کی اور نہ میں نے ان سے کوئی بات کی، صرف انا للہ و انا الیہ راجعون کے سوا کوئی بات میں نے ان کو کرتے نہیں سنا، اور نہ ہی میں نے ان سے کوئی بات کی۔ پھر انہوں نے کیا کیا، اپنی سواری بٹھائی اور اس کے اگلے پاؤں کو اپنے پاؤں سے دبائے رکھا، اور ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر سوار ہو گئی۔ وہ آگے سے اونٹنی کی مہار پکڑ کر پیدل چلتے رہے، یہاں تک کہ وہ کہتی ہیں کہ ہم لشکر کے ساتھ جا ملے جب دوپہر کا وقت تھا، عین دوپہر کے وقت، گرمی کی شدت کی وجہ سے لشکر نے پڑاؤ کیا ہوا تھا، تو ہم لشکر کے ساتھ مل گئے۔ اب یہ اتنا واقعہ تھا، تو اب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ جن کی قسمت میں تباہی لکھی تھی وہ تباہ ہو گئے۔ عبداللہ بن ابی جو ہے اس نے اس کو ہوا دی اور وہ اس کا بڑا ذمہ دار بنا، اور اس نے اس تہمت کو اپنی مرضی کے ساتھ رنگ دیا، جیسے اس کا دل چاہا اس واقعے کو اس نے رنگ دیا اور لوگوں کے سامنے پیش کیا، یہاں تک کہ کچھ سادہ مسلمان جو ہیں وہ بھی اس کے شکنجے میں آ گئے۔ وہ کتنے ہیں ہم انشاءاللہ آگے چل کے بات کریں گے۔ اب کیا ہوا اس کے بعد، ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ جب واپس آئے مدینے میں تو میں بیمار ہو گئی اور تقریباً 1 مہینہ میں بیمار رہی۔ اب تہمت لگانے والے لوگ باتوں کا چرچا کرتے رہے اور ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ بیمار تھیں وہ گھر میں پڑی رہیں، ان کو پتہ بھی نہیں تھا اور جو ہے ان کو شک بھی نہیں تھا کسی قسم کا، چونکہ ذہن صاف تھا، سوچیں صاف تھیں، اور سب سے بڑی بات ایسی بھولی بھالی، انہی کو کہتے ہیں المحصنات، کہ ایسی بات بھی نہیں انہوں نے سوچی جو ان کے اوپر تہمت لگا دی گئی۔ اور عبداللہ بن ابی نے نعوذ باللہ ایسی تہمت لگائی اور اس کا چرچا کرتا رہا، منافقین کا سردار تھا، منافق تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور آپ کی ازواج کے ساتھ جو ہے وہ مخلص نہیں تھا۔ یہاں سے زائد ہے۔ عبداللہ بن ابی اس بات کا چرچا کرتا رہا، منافقین میں سے تھا، اور اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی ازواج کے خلاف تھا اور آپ کو تکلیف دینا چاہتا تھا۔ وہ اس بات کا چرچا کرتا رہا، نعوذ باللہ اس تہمت کو لگاتا رہا۔ تو ام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں مجھے تو خبر بھی نہ ہوئی اس بات کی، البتہ ایک بات سے مجھے تھوڑا سا شک پڑتا تھا کہ اس سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ طبیعت تھی کہ جب میں بیمار ہوا کرتی تو بیماری کی حالت میں مجھ پر بہت زیادہ رحمت کیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کی حالت میں مجھ پر بہت زیادہ مہربانی کیا کرتے تھے، جو اب مجھے نظر نہیں آ رہی تھی۔ بس یہ تھا تھوڑا سا فرق آیا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں تھا، سبحان اللہ۔ اور میں کہتی ہوں کہ ہم لوگ آج کے مسلمانوں کو دیکھیں، بیوی کی چھوٹی سی بات، اور یہ اتنی بڑی بات تھی، ہم لوگ کیا کرتے ہیں، مائیں بیٹوں کو بھڑکاتی ہیں۔ بیٹا ابھی گھر پہنچا، گھر سے باہر، کمرے سے باہر ماں نے بیٹے کے کانوں میں وہ باتیں ڈالیں جو بیٹے نے بیوی کے خلاف سنی وہ باتیں، تو کمرے میں گئے اور جا کے بیوی کے ساتھ ناراضگی کا اظہار کر دیا۔ اب دیکھیں یہاں، اور ہماری تربیت کرنے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے ہم امتی ہیں، وہ ہماری تربیت اس انداز سے کر رہے ہیں کہ اتنی بڑی بات بیوی کے بارے میں پتہ چلی، لیکن پھر بھی صرف اتنا سا فرق پڑا کہ جو بہت زیادہ مہربانی ہوا کرتی تھی بیماری کی حالت میں، اس میں تھوڑی کمی آئی، اور بیوی سے ایک بار بھی پوچھا نہیں، کیونکہ ان کے پاس دلیل نہیں تھی، ان کے پاس ثبوت نہیں تھا۔ بیوی سے ایک بار بھی نہیں پوچھا کہ تم نے یہ کیا کیا۔ 1 مہینہ ایسے گزرا، پورا 1 مہینہ، دیکھیں خاوند کا صبر دیکھیں۔ اور یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ہمارے لیے رول ماڈل ہیں، اس قدر خوبصورت تربیت کرنے والے ہماری، اس قدر بہتر انداز میں ہماری تربیت کرنے والے۔ آج کے مردوں کو تربیت کی ضرورت ہے، بات بعد میں ہوتی ہے، بیوی کو بالوں سے پکڑ کے پہلے باہر نکالا جاتا ہے۔ تو دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر خوبصورت انداز میں، کس قدر پیارے انداز میں ہماری تربیت کی ہے۔